अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जुर्म कहानी। आज की जुर्म कहानी हमारी लाहौर के एक ऐसे पुलिस स्टेशन से है, एक ऐसे सर्कल से है जो अपनी मिसाल आप रखता है। क्राइम में कमी लाने में एक एएसपी बहुत तेज़ी से कामयाबी की तरफ गामज़न है और उनकी टीम यकीनन साथ खड़ी है, तो शहरी अपने आप को खुद को महफूज तस्वर कर रहे हैं। वर्दी बदली, हुकूमत बदली, लेकिन थाना कल्चर ना बदला। कहीं फंड मुयसर नहीं, कहीं निज़ाम मुयसर नहीं। ये सारी बातें अब हो चुकी हैं पुरानी। हम लाहौर में एक ऐसे थाने में बैठे हुए हैं जो 5 स्टार होटल से कम लोकेशन में नहीं है, और ऐसी बात कर ली जाए तो आपको नीट, क्लीन एंड क्लियर व्यू मिलेगा। अब रवैया भी अच्छा होगा, फंड भी मुयसर हैं और कारकर्दगी भी बेहतर हो रही है। ये सारी बातें हम पूछेंगे। हम बात कर रहे हैं एएसपी मोहम्मद रज़ा से, और सर्कल गुलबर्ग के ये इंचार्ज हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, थाने बहुत अच्छे बन गए, थानेदार अपने रवैये बदलने में कामयाब हो रहे हैं। यकीनन आप उनको रवैया अच्छा रखने के हवाले से रोज़ाना की बुनियाद पर काउंसलिंग कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि शहरी से किस तरह बात की जाए, किस तरह उनकी मदद की जाए। तो इस पे मुश्किलात अब पेश आ रही हैं कि स्मूथली अब पब्लिक के साथ अच्छा रवैया बर्ताव किया जा रहा है? हमाद, फर्स्टली थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें मदऊ किया यहाँ पे। देखें, जापानीज़ एक कॉन्सेप्ट है काइज़न का। वो कॉन्सेप्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट का है कि जब आप रोज़ाना की बुनियाद पे डेली एक मामूली से भी चेंज लाएं, मतलब सिर्फ इतना ही चेंज लाएं कि आज मैंने ब्रेकफास्ट में कम कैलोरीज खानी है फॉर एग्ज़ाम्पल, या आज मैंने किसी एक बंदे को इंसाफ देना है, या आज मैंने किसी एक बंदे को मुस्कुरा के मिलना है। तो जब ये डेली एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट की लहर बनेगी तो ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करती है। मेरी हमारे आईजी साहब की इसी फ़िलॉसफी पे चलते हुए हम इस थानेदारी कल्चर को, एक ट्रेडिशनल पुलिसिंग कल्चर को, जो कि बेसिकली एक आयरिश कॉन्स्टेबलरी की बेसिस पे बनाई गई थी, उसको हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो स्टेप था वो ऑब्वियसली एक तो आउटलुक चेंज करनी थी, क्योंकि देखें, जब तक आप आउटलुक चेंज नहीं करेंगे, न सिर्फ अपने पुलिस ऑफिसर की बल्कि जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जब वो आउटलुक एक वेलकमिंग आउटलुक देगी तो डेफिनेटली इट एड्स टू द परसेप्शन ऑफ द पब्लिक कि हम जब इस जगह पे जाएंगे तो हमें उम्मीद की जाती है कि यहाँ से जो ट्रेडिशनल पुलिसिंग कंसेप्ट्स हैं, जो पुलिस के साथ एक स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर है कि फॉर एग्जांपल पुलिस जो है वो सिर्फ डंडे मारने के लिए है, या पुलिस जो है वो सिर्फ ना इंसाफ़ी के लिए है, या पुलिस जो है फॉर एग्जांपल हम पे तोहमत लगाई जाती है कि रिश्वत लेती है, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन हम स्लोली एंड ग्रेजुअली पीछे लेके जा रहे हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट, जैसे मैंने बताया, थ्रू आउटलुक हमने दे दी है। अभी वी आर ऑल्सो फोकसिंग कि हम अपने बिहेवियरल आस्पेक्ट्स पे भी चेंज करें, जिसकी आपको एग्जांपल नज़र आएगी कि हमारे जो पुलिस एहलकार सड़कों पे खड़े होते हैं उनका रवैया पहले से मेरे हिसाब से बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो बेहतरी तो आ रही है। अगर क्राइम की तरफ बात कर ली जाए, क्योंकि हम गुलबर्ग में बैठे हैं, गुलबर्ग में बिजनेस हब है, बाजार है, रशी एरिया है, किस तरह शहरियों को महफूज तस्वर करने के हवाले से गश्त के सूरत हाल को बेहतर बनाया जा रहा है? हमाद, जब से मैंने यहाँ गुलबर्ग पे अपना चार्ज अज्यूम किया है, मैं हवाई बातें नहीं करूँगा, मैं फ़िगर्स के थ्रू आपके साथ बातें करूँगा। हमारे फ़िगर्स, और फ़िगर्स भी सिर्फ FIR रजिस्ट्रेशन नहीं, हो सकता है इल्ज़ाम लगाया जाता है कि पुलिस FIR देती नहीं है तो क्राइम तो ज़ाहिर सी बात है कम नज़र आएगा। मैं 15 कॉल की आपको मिसाल देता हूँ। गुलबर्ग सर्कल में अगर हम मार्च की बात करें जी, तो हमारे पास मार्च में मोटरसाइकिल चोरी, हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट क्राइम हेड्स हैं इन टर्म्स ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी। सबसे इम्पॉर्टेंट झपट्टा, फिर रॉबरी जिसे आप गन पॉइंट पे कहते हैं, और तीसरा मोटरसाइकिल चोरी। मोटरसाइकिल चोरी मार्च 2024 में जो क्लोज हुई थी, 107 मोटरसाइकिलें चोरी हुई, वेरीफाइड बाय 15 कॉल्स। जबकि सेम मोटरसाइकिल चोरी मई में इन 2 months जो उसमें रिडक्शन हुई है, दैट वाज मोर देन 35%। 35% अगर मंथ ऑन मंथ चेंज आया है क्राइम में,
تو ڈیفینیٹلی یہ کرائم پیٹرن چینج نہیں ہوا, یہ کوئی سیزنل شفٹ نہیں ہے, بلکہ اٹ از دی امپیکٹ آف دا اسٹریٹجی جو ہم فالو کر رہے ہیں. سملرلی جھپٹے کی بات کریں, دیٹ ہیز بین ڈاؤن 20%. اینڈ رابری جو سب سے سنگین کرائم ہے, جسے 392 کہتے ہیں, جس کو گن پوائنٹ پہ لوگ آ کے لوٹتے ہیں, جس سے نہ صرف ایک تو آپ کی پراپرٹی جاتی ہے بلکہ اگلا بندہ کمز انڈر اے تھریٹ آف ڈیتھ, کیونکہ خدا نخواستہ اگر وہ گن پوائنٹ نکالتا ہے تو فائر بھی کر سکتا ہے. دیٹ ہیز بین ڈاؤن بائی ایگزیکٹلی 62%. زبردست. ان اونلی 2 months. گلبرگ سرکل کی بات, گلبرگ سرکل, میں صرف گلبرگ سرکل کے ہمارے 4 تھانے, جس میں رشی ترین ایریا ہیں, آپ کی لبرٹی ہو گیا, لبرٹی تھانہ, آپ کا غالب مارکیٹ ہو گیا, اچھرے کا پورا بازار ہو گیا, آپ کی فردوس مارکیٹ ہو گئی, آپ کی شادمان, مین روڈز ہیں ہمارے جیل روڈ, مین بولیوارڈ, ایم عالم, فردوس مارکیٹ, کیولری والا روڈ, قذافی سے لاہور پیچھے کا دل کہلایا جاتا ہے لبرٹی. بالکل لاہور کے ہارٹ میں بیٹھ کے, جہاں پہ ایک تو کرمنلز کے لیے بھی یہ سب سے زیادہ لوکریٹو جگہ ہے, کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہاں پہ جو کلاس آتی ہے وہ سب سے زیادہ ان سے, فار ایگزامپل اگر وہ اپنا ایک ریٹرن آن انویسٹمنٹ دیکھتے ہیں نا, کہ اگر ہم اتنا رسک لے رہے ہیں کہ ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں, ہم ہتھیار لے کے جا رہے ہیں, تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے ہمیں اتنے پیسے تو ملیں, اتنی ریکوری تو ہو کہ ہمارا کچھ گزارا چلے. اس سب کے باوجود ہم نے اس کی لوکریٹونیس کو اتنا کم کیا ہے کہ 62% رابری کی کمی ان 2 months ایگزیکٹلی. آپ ویریفائی کر سکتے ہیں 15 کال سے, آپ ویریفائی کر سکتے ہیں تھرو ہمارے پولکام میں جو FIR رجسٹریشن ہوتی ہے. دس ریڈکشن از ریئل. یہ صرف ایک کلاؤڈ میں بات نہیں کی جا رہی, بلکہ یہ سپورٹڈ بائی فگرز ہے. سر مجھے بتائیے گا, اسٹریٹجی کی بات آپ کر رہے ہیں, تو اسٹریٹجی کون سی آپ نے اپنائی ہے جس کی وجہ سے اب وارداتیں نہیں ہو رہی, کرائم میں کمی لائی جا رہی ہے؟ ایک تو میں اسٹریٹجی آپ کو ابھی آؤٹ لائن بھی کروں گا جو میرے مین پرنسپلز ہیں, پھر میں آپ کو اسی وقت گلبرگ میں باہر لے کے جاؤں گا. میرے کرائم ٹائم کا مین پیک ابھی شروع ہونے والی ہے, جس پہ ہم سب سے زیادہ پیٹرولنگ کرتے ہیں. بیسیکلی ہمارے 5 مین پلرز ہیں جس پہ ہماری یہ اسٹریٹجی کھڑی کی گئی ہے, جو کہ DIG صاحب کے ویژن کے مطابق ہے. میں نے ان سے آبویسلی گائیڈنس لی, میرے سینئر ہیں, تو انہوں نے 5 ہمارے جو ہے نا وہ پلرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں. سب سے پہلے مین موسٹ امپورٹنٹ وہ ہے کہ جی کرائم ڈیٹیکشن ٹھیک ہے پولیس کا کام ہے, لیکن پرائم فوکس ہونا چاہیے کرائم پریونشن. کرائم کو ہونے سے روکے, ہو جائے اس کے بعد پکڑیں, دیٹ از دا سیکنڈری اسٹیپ. تو فرسٹ اسٹیپ میں پریونشن میں ہم نے پیٹرولنگ پہ فرسٹ پلر سب سے زیادہ فوکس کیا ہے. بیسیکلی ہم نے IT کا استعمال کیا ہے, ہم نے اپنے پن پوائنٹ کیے ہیں لوکیشنز کو فار دا لاسٹ 3 months. زیادہ پیچھے میں نہیں گیا کیونکہ آبویسلی کرائم پیٹرن چینج ہوتا ہے. فار دا لاسٹ 3 months کہ میری وارداتیں کس وقت, کون سے دن, کہاں زیادہ ہوتی ہے. کرائم پاکٹس آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے؟ جی, اور کرائم پاکٹس صرف ناٹ ان ٹرمز کہ کہاں ہوتی ہے, بلکہ کس وقت ہوتی ہے اور کون سے دن ہوتی ہے. جیسے میں آپ کو بتاؤں, میری موٹر سائیکل چوری پہ جب میں نے فوکس کیا کہ میں نے اس کو ٹیکل کرنا ہے, تو یہ بات سامنے آئی کہ جی سیٹرڈے کو شام 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک پورے ہفتے میں اتنی کالز نہیں آتی جتنی سیٹرڈے کو آتی ہیں. جس کا مطلب ہے کہ میرا موٹر سائیکل چور سیٹرڈے کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھتا ہے, سیٹرڈے کو نکلتا ہے. تو میرا فوکس بھی سیٹرڈے کو موٹر سائیکل چوری پہ ہونا چاہیے, فوکس ہوتا ہے. بالکل. سملرلی اگر مجھے پتا ہے کہ میرے جو جھپٹے ہیں وہ ویک ڈیز میں منڈے ٹو فرائیڈے آفٹر 6 PM انٹل 10 PM سب سے زیادہ ہوتے ہیں, اور اس میں بھی میں نے لوکیشنز آئیڈینٹیفائی کی ہیں. فار ایگزامپل 10 بجے کے بعد گرو مانگٹ روڈ پہ اگر واردات ہوتی ہے تو میری پیٹرولنگ بھی 10 بجے کے بعد گرو مانگٹ روڈ پہ بڑھ جاتی ہے. اس سے پہلے میری پیٹرولنگ مین بولیوارڈ پہ ہوتی ہے, حفیظ سینٹر پہ ہوتی ہے, حسین چوک سے لے کے آپ کی لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ پہ ہوتی ہے, اور ایم عالم پہ ہوتی ہے. تو میں نے اپنی ساری کیونکہ میرے پاس ریسورسز تو لمیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. ہمارے پولیس میں اکثر کہا جاتا ہے کہ جی ہمارے پاس نفری نہیں ہے, ہمارے پاس گاڑیاں نہیں ہیں. میں بھی انہی وسائل بہت کم ہے, وسائل کم ہے, اور جو کہ لیکن کارکردگی پھر بھی بہت زیادہ اچھی ہے. جو ظاہر سی بات ہے, کیونکہ ہم نے فوکس کیا آپٹیمل یوٹیلائزیشن آف ریسورسز پہ. مجھے ریسورسز کہاں کس وقت ٹارگیٹڈ, جیسے وہ نہیں ہوتا آپ کا سیڈ کو آپ جب واٹر دیتے ہیں تو ایک ڈرپ اریگیشن ہوتی ہے کہ جی اگر میرے اس پودے کو 2 قطرے چاہیے تو میں اس کو 2 قطرے دوں گا, رادر دین میں پوری فیلڈ کو فلڈ کر دوں, تو میں وہ 2 قطرے جا کے اس کی روٹس میں ہی پہنچاتا ہوں. پھر سیکنڈ پیٹرولنگ کی ہماری یہ اسٹریٹجی ہے کہ کرائم ہو گیا, اب میرا کرمنل کہاں سے اسکیپ کرتا ہے, یہ ڈیٹا ہمارے پاس کیسے آتا ہے, یہ ڈیٹا فرار کہاں سے ہوتا ہے. یہ ڈیٹا تب آتا ہے جب میں
ہر ایک 15 کال پہ خود جا کے موقع دیکھوں گا. آپ خود جاتے ہیں؟ میں خود جاتا ہوں. میں یہ ہینیس کالز پہ میرا ایس ایچ او تو جاتا ہی جاتا ہے, لیکن ہینیس کالز جس کو میں سنیچنگ کو بھی ہینیس تصور کرتا ہوں. یہ جو آپ نے اسٹریٹجی بنائی ہوئی نا, جب تک بندہ خود فیلڈ میں نہ جائے تو یہ ورکنگ اس طرح اچھی نہیں ہو سکتی. آپ کو فیلر ہی نہیں آتا. میرا تعلق جیکب آباد سے ہے. میں لاہور میں صرف ایک معمولی عرصہ اپنی ٹریننگ میں رہا ہوں. اس کے علاوہ میرا لاہور کی سڑکوں سے, لاہور کے لوگوں سے, لاہور کے کرمنل سے واسطہ نہیں رہا. تو ڈیفینیٹلی میرا لرننگ ایکسپیرینس ہی یہ ہے کہ میں خود آن اسپاٹ جاؤں. میں جا کے اس جس کی ساتھ واردات ہوئی اس کا انٹرویو کروں کہ فار ایگزامپل ملزم کون سے تھے, کون سی موٹر سائیکل پہ تھے, انہوں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے تھے, ان کے چہرے کیا تھے, اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ وہ بھاگے کس طرف ہیں. جب مجھے پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح بھاگے, میں سی سی ٹی وی جا کے ٹریک کروں گا. ایک تو میں ان کو پکڑنے میں بھی کامیاب ہوں گا, لیکن دوسرا مجھے ان کا روٹ آئیڈینٹیفائی ہو جائے گا. اس روٹ کو آئیڈینٹیفائی کر کے ہم نے ایم عالم, گلبرگ میں مین بولیوارڈ, شادمان میں جیل روڈ, اور حسین چوک سے باقی جتنے بھی ایگزٹس ہیں جو ان کی پرائم ایگزٹس ہیں, ان کو یا میں نے بلاک کیا ہے, یا میں نے وہاں پہ پیٹرولنگ لگائی ہے, یا میں ان پہ ویجیلنٹ ہوتا ہوں کہ اگر 15 کی کال آئے تو میری ڈولفن اس کو انٹرسیپٹ کرے آگے جا کے, رادر دین وہ موقع پہ جائے. اسے پتا ہو کہ یار یہ بندہ ادھر سے بھاگے گا, ہمیں اس طرف جانا چاہیے, تاکہ ہم ان کو لائیو انٹرسیپٹ کریں اور ان کو رنگے ہاتھوں پکڑیں. سر جب بھی وارداتیں ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ایس ایچ او سب سے لیٹ پوائنٹ ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ اسپاٹ پہ اتنا لیٹ سے پہنچتے ہیں؟ اور اکثر بلکہ لوگوں نے ازیوم کر لیا ہے, اسمپشن بھی ان کی کہہ لیں, کہ 15 پہ کال کریں گے تو پولیس یار اپنے ٹائم نہ لے آئے گی. کوئی رسپونس ٹائم کیا ہے آپ کا؟ میرا 15 کا رسپانس ٹائم جو میں نے ٹارگٹ بنایا ہوا ہے وہ ہے 7 منٹس. پورے گلبرگ سرکل میں کہیں بھی واردات ہوگی 7 منٹس کے اندر پولیس کی کوئی نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ, چاہے وہ ڈولفن ہو, چاہے وہ ابابیل ہو, چاہے وہ تھانے کی پولیس ہو, چاہے میں خود ہوں, 7 منٹ میں کوئی نہ کوئی آپ کو رسپونڈ کرے گا. میں نے اپنی پلیسمنٹ ہی اسی حساب سے کی ہوتی ہے, لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا ٹائم اس سے بھی ریڈیوسڈ ہوتا ہے. آپ ویریفائی کر کے دیکھ لیں, آپ پولیس کو کال کریں, کسی بھی قسم کی کال ہوگی پولیس آپ کے پاس پہنچے گی. 2 مہینوں کی کرائم کی آپ نے جو بات کی ہے کہ کرائم ڈیٹیکٹ کیا گیا ہے, کم ہوا ہے, کرائم میں کمی لائی گئی ہے, شرح میں کمی لائی گئی ہے, کوئی ایسے بھی دن ہے کہ کوئی ایک کال بھی موصول نہیں ہوئی 15 پر کہ یہاں پہ رادنی ہو گئی ہے, یا بائک چوری ہو گئی ہے, یا واردات ہو گئی ہے؟ کتنے ایسے دن ہیں؟ 16 مئی کو میں اپنے ڈی آئی جی فیصل کامران صاحب کے پاس گیا تھا. میں سر سے کرائم ڈسکس کرنے گیا تھا کہ سر ہم نے امپیکٹ تو لایا, لیکن ابھی امپیکٹ اتنا سبسٹینشیل مجھے نہیں لگ رہا. مطلب جو 2 مہینے کا امپیکٹ ہے نا, یہ بھی مجھے سبسٹینشیل نہیں لگ رہا تھا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس پہ اور زیادہ ہیوی ڈیوٹی ڈینٹ ماروں. تو سر نے مجھے کہا کہ دیکھو رضا, ہم نا ایک نیا پائلٹ پروجیکٹ سٹارٹ کر رہے ہیں, اور لاہور میں سب سے پہلے ہم گلبرگ کو اس کی ایگزامپل بنائیں گے. اب آپ گلبرگ کے مین ہاٹ اسپاٹ سلیکٹ کریں, مین روڈز, خاص کر کے جو مین روڈز ہوں جہاں پہ پبلک کی سب سے زیادہ آمد و رفت ہوتی ہے, اس کو سلیکٹ کریں, اس پہ اپنے ریسورسز کو ان ٹوٹیلٹی یوز کریں, اور اس پہ کلیم کر کے اس کو آپ ایز اے کرائم فری زون, ایز اے کرائم فری روڈ ڈکلیئر کریں. میں نے 1-2 دن لیے, میں نے اس کا انالیسس کیا, میں نے چیک کیا. میں نے سر کو فرسٹ فیز میں صدیق سینٹر سے لبرٹی راؤنڈ اباؤٹ, یعنی آپ کا پورا مین بولیوارڈ بوتھ سائڈس, مین لبرٹی سے لے کے حسین چوک, آپ کی دونوں شارع نور جہاں سائٹس کورڈ, اینڈ فرام حسین چوک دونوں طرف پورا اعلیٰ. میں نے کہا سر یہ فرسٹ فیز میں, ایک تو اس کا امپیکٹ فل سب سے زیادہ ہے, دوسرا پبلک کی آمد و رفت سب سے زیادہ ہے, تیسرا یہاں پہ لاہور کا ہر بندہ آتا ہے, بلکہ لاہور کیا پنجاب پورے پاکستان سے جو بندہ لاہور آتا ہے وہ لازمی ان میں سے کسی نہ کسی روڈ پہ کسی نہ کسی بہانے سے, چاہے شاپنگ کا بہانہ ہو, کھانے کا بہانہ ہو, کسی اور چیز کے لیے وہ آئے گا. میں نے کہا سر اس کو ہم نے کرائم فری زون ڈکلیئر کرنا ہے. ہم نے یہ کرائم فری زون 16 مئی کو ڈکلیئر کیا. ہم نے اپنے ریسورسز شفٹ کیے, میں نے سر سے کچھ ایڈیشنل ریسورسز بھی لیے. یہاں پہ ہم نے, اب وہی میں اسٹریٹجی کی بات کر رہا ہوں, پیٹرولنگ, سول پارچات میں نے اپنے آرمڈ پولیس آفیسرز کھڑے کیے کہ اگر ان کے ساتھ واردات ہوتی ہے تو وہ رسپونڈ کریں. ڈیکوائے آپریشنز, میں نے ڈیکوائے موٹر سائیکلز ود ٹریکرز انسٹال کرائیں. میں نے ڈیکوائے لوگ لگائے جن کے ہاتھوں میں ٹریکڈ موبائل فونز تھے, جس کو اگر وہ جھپٹا مارے تو وی کین ٹریک ایزیلی. اس کے علاوہ سی سی ٹی وی کیمراز ادر دین سیف سٹی, ایک تو سیف سٹی کا ہمارے پاس کور ہے, میں نے پرائیویٹ سی سی ٹی وی کیمراز تھرو آؤٹ دس روٹ انسٹال کرائے جہاں جہاں مجھے لگا کہ ہماری کوریج کم ہے. جیسے کہ اکثر جگہیں کہیں لائٹنگ نہیں ہے, کہیں کیا نہیں, ان ہم چیزوں کو ہم نے سالو کیا. فرام دیٹ ڈے
آج 11th of June, this is almost کوئی 20-25 days, اس پورے روٹ پہ ایک بھی 15 کی کال نہیں ہوئی. Not 15 a کی کال single 15 کال کسی شہری نے نہیں کی کہ اس کے ساتھ کسی واردات ہو شہری گئی نے ہے. نہیں کی کہ اس کے ساتھ اس روڈ پہ, مین روڈ پہ, رات 12 سے صبح 12 24 گھنٹے میں. امپاسبل سر. آپ سیف سٹی میرے ساتھ چلیں, میں آپ کو پروو کر کے دکھاؤں گا. 20 سے 25 دن گزر گئے لیکن ایک بھی واردات نہیں ہوئی. یقیناً یہ ڈی آئی جی صاحب کی کاوش ہے, آپ کی کاوش ہے, آپ کی اسٹریٹجی رنگ لائی ہے. تو شہری اب خود کو محفوظ تصور کر رہے ہیں. اتنا رشی ایریا جیسے کہ آپ نے بتایا, یہاں پہ لوگ کھانا کھانے کے بہانے آتے ہیں, بزنس کے آفس بھی ہیں یہاں پہ, بازار بھی ہیں. اس کے باوجود کسی جھپٹے کی, کسی رازنی کی, اسٹریٹ کرائم کی کوئی ایک واردات گلبرگ سرکل میں موٹر سائیکل چوری کی, موٹر سائیکل سنیچنگ کی, خدا نخواستہ ڈکیتی کی, جتنے بھی امپورٹنٹ کرائم اگینسٹ پراپرٹی کے ہیڈز ہیں جس سے میرے شہری کو نقصان ہوتا ہے, جس سے میرے بزنس مین کو نقصان ہوتا ہے, میرے تاجر کو نقصان ہوتا ہے, میرے غریب شہری کو نقصان ہوتا ہے, میرے ماؤں بہنوں کی یہاں پہ کسی نے ان کو اتنی ہمت نہیں کی کہ کوئی ان کے ہاتھوں سے ان کا موبائل چھینے, کوئی ان کے ہاتھوں سے ان کا پرس چھینے, یا خدا نخواستہ جیسے ایک زمانے میں چینیں چھینی جاتی تھی. کوئی ایک سنگل 15 کی کال نہیں ہوئی ان دیز ڈیز. اینڈ کنسیڈر کریں یہ وہ دن ہیں جو عید کے قریب ترین دن ہیں. آپ پچھلی عید کو بھی کمپیئر کر لیں, آپ اس عید کو بھی کمپیئر کریں کہ عید میں کرائم ہمیشہ اوپر جاتا ہے, عید میں کیٹل چوری بھی ہوتی ہے, عید میں جھپٹے بھی زیادہ ہوتے ہیں, لوگ کیش نکل کے مارکیٹس میں زیادہ وزٹ کرتے ہیں. اس وقت لبرٹی مارکیٹ میں نارمل ڈیز سے ڈبل کا رش ہے, لیکن اس سب کے باوجود اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ ہماری اسٹریٹجی اس طرح سے کارآمد ہے کہ ہم نے کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں پیدا ہونے دی کہ وہ آ کے یہاں پہ اٹیمپٹ کر کے کسی بھی شہری سے اگر واردات کا انہوں نے پلان کر لیا ہے اور وہ پھر اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو فرار نہیں ہو سکتے. فرار ہونے کو میں ان کو رکوں گا. اگر فرار ہو بھی جاتے ہیں تو میری ٹیم ان کے پیچھے ایسے آئے گی جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کے پیچھے آئے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے, ان کو قانون کے حوالے کریں گے, اور ان کو ایز این ایگزامپل بنائیں گے کہ ان روڈز پہ جہاں پہ ہم نے اتنے ریسورسز لگائے ہیں, ہم نے کرائم فری زون ڈکلیئر کیا ہے, ہم اس چیز پہ کسی قسم کی کوئی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے. اگر کسی علاقے میں واردات ہوتی ہے تو اس کے پیچھے بھی پولیس ہوتی ہے, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب ایسے ایس ایچ اوز, ایسے ڈی ایس پیز یا ایسے اے ایس پیز یا ایسے ایس پیز نہیں ہیں جو اب کرمنل کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں. اب کرمنل کا مقابلہ کرنے کے لیے نئی ٹیم آ رہی ہیں اور عام آدمی کو تحفظ دینے کے لیے میدان میں آئی ہیں. میں باقی پنجاب کے لیے تو بات نہیں کروں گا کیونکہ میں نے باقی پنجاب میں کام نہیں کیا, لیکن انڈر دا کمانڈ اینڈ لیڈرشپ آف دس ڈی آئی جی لاہور پولیس میں اس وقت ایسا ایک بھی ایس ایچ او نہیں ہے جو کرمنلز کی سپورٹ کرتا ہو, یا کرمنلز کے گھر پہ جا کے وہ بیٹھتا ہو, یا وہ کرمنلز کو کسی بھی قسم کی کوئی ایک بغیر یعنی پیٹھ پیچھے بھی ان کی کوئی مدد کرتا ہو. کوئی بھی آپ کا ایس ایچ او نہیں ملے گا. سر نے تمام زیادہ ایس ایچ اوز یہاں پہ چینج کیے. دوسرا, انہوں نے ٹرسٹ کیا ہے اپنے اے ایس پیز پہ, اپنے ایس پیز پہ. میرا ایس ایچ او جب مجھے لگایا جائے گا یہاں پہ تو مجھ سے رائے لی جائے گی, میں بیٹھ کے انٹرویو کروں گا, میں اپنے پسند کی ٹیم چوز کر سکوں گا. جب میں اپنے مرضی کی مجھے ٹیم مل رہی ہے, مجھے اپنی مرضی کے ریسورسز مل رہے ہیں, اور اگر اس سب کے باوجود پھر میں رزلٹ نہ دے سکوں تو میرے خیال سے اس سے بڑی ناکامی کی بات کوئی نہیں ہو سکتی. کہ مجھ پہ اتنا ٹرسٹ کیا جا رہا ہے, میں جو مانگوں مجھے دیا جا رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے مجھ سے رزلٹ بھی ایکسپیکٹ کیا جائے, مجھ سے رزلٹ ڈیمانڈ کیا جائے, اور ہم نے وہ رزلٹ ڈیلیور بھی کیا ہے. جیسے کہ آپ نے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے پبلک کے سامنے کہ اگر میرے مرضی سے آ رہے ہیں ایس ایچ اوز تو پھر میں نے پبلک کے لیے کیا کیا ہے وہ بھی میں جواب دے. تو ڈی آئی جی آپریشنز کامران فیصل صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ان کی لیڈرشپ میں آپ بہترین ڈیوٹی کا فیصلہ انجام دیتے ہوئے کرائم میں کمی ہی نہیں, بلکہ پچھلے 20-25 دن میں کوئی ایک واردات بھی نہیں ہونے دی. یہ تو مجھے بالکل حیرانگی والی بات ہے. لاہور کا ایک ایسا رشی ایریا جہاں پر واردات ہی نہیں ہوئی, وہ اب آپ نے مثال پیدا کر دی ہے کہ اگر روکنا ہو کرائم تو پھر بندہ کام کرنے والا ہونا چاہیے, بالکل ایسے ذمہ دار اے ایس پی ہونا چاہیے, ذمہ دار ایس پی ہونا چاہیے. تو یقیناً کرائم میں کمی لانے کے لیے اے ایس پی گلبرگ محمد رضا
ورکنگ کر رہے ہیں اور ان کی ٹیم اتنی انرجیٹک ہے کہ کرائم میں کمی لانے میں کامیاب ہوئی ہے، اور عوام خود کو اب محفوظ تصور کرتے ہوئے بازاروں میں، ہوٹلوں میں جا سکتے ہیں ایزیلی. لیکن اب ہم باہر کی صورتحال پر بھی نظر دہرائیں گے کہ کس طرح یہ اسٹریٹجی پر عمل درآمد کرنے میں اے ایس پی صاحب کامیاب ہو رہے ہیں. گلبرگ محمد رضا کے ساتھ اب ہم فیلڈ میں جا رہے ہیں اور ان کی اسٹریٹجی پر بھی نظر دہرائیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح شہریوں کو تحفظ دیا جا رہا ہے. عید کے دن قریب ہیں اور سیکورٹی کو یقینی بنانا پولیس کی اولین ترجیح بھی ہے. اے ایس پی گلبرگ محمد رضا ہمارے ساتھ ہیں اور یہ اپنے سرکل کے حدود میں جو تھانے ہیں غالب مارکیٹ، گلبرگ اور اچرا، شادمان اور 2 چوکیاں، اس کے گردنواہ میں شہریوں کی بڑی تعداد آمد و رفت کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہی ہے، لیکن ان کو تحفظ دینا بھی پولیس کی اہم ذمہ داری ہے. ہم بازاروں کا بھی وزٹ کریں گے، لیکن سب سے پہلے اب ہم ناکے کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. سر، کتنے ناکے لگائے گئے ہیں؟ ہمارے گلبرگ سرکل میں اس وقت جو ہمارا شام کا کرائم کا پیریڈ، ہائی پیریڈ ٹائم ہوتا ہے، اس میں 7 ناکے میں نے پولیس کے لگائے ہیں. ٹھیک ہے. 4 ابابیل کے میں نے اسٹیشن بھی ہوتے ہیں، وہ آن دا موو بھی ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ میرے پاس 3 ڈولفنز بھی موجود ہیں جو پیٹرولنگ بھی کرتی ہیں، لیکن میں ان کو ناکہ کے طور پہ بھی یوز کرتا ہوں. تو آپ سمجھیں میرے پاس 7، 4، 11 اور 3، 14 ناکے ایٹ دس ٹائم تمام سڑکوں پہ آپ کو نظر آئیں گے، ملیں گے، جو ڈفرینٹ لوگوں کو چیک کریں گے. ہمارے پروکلیمڈ افینڈرز بھی اس میں سے پکڑے جاتے ہیں، ہمارے کرمنلز بھی اس میں سے پکڑے جاتے ہیں. جو لوگ فار ایگزامپل آرمز لے کے گھوم رہے ہیں، شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، ان سب کو روک کے یہ جو ہے ہم ان کو چیکنگ کرتے ہیں. اچھا، ایک ایس او پی یہ بھی ہے پنجاب پولیس کی طرف سے، آئی جی پنجاب صاحب کی طرف سے، کہ سب انسپیکٹر رینک کا بندہ پولیس ملازم ناکے پہ ڈیوٹی کے فیصل انجام دے گا. ہاں بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے ناکوں پہ آپ کو سب انسپیکٹرز نظر آئیں گے. ہاں لیکن جو ابابیل کے اور باقی ناکے، چونکہ اس میں ٹیم میں ہیڈ کانسٹیبل ہی ہوتا ہے جو ٹیم انچارج ہوتا ہے، تو وہ وہاں پہ معمولی سنیپ چیکنگ جو ہے کر سکتے ہیں. اسے ہم پراپر ناکہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن سنیپ چیکنگ جو ہے وہ ضرور کرتے ہیں. اب ان ڈاکوؤں، چوروں، کرمنلز کو گرفت میں لانے کے لیے روزانہ کی بنیاد پر ناکہ لگایا جا رہا ہے، اور نہ صرف ناکہ لگایا جا رہا ہے، عام شہری کو تحفظ دینے کے لیے یہ تمام تر اقدامات عمل میں لائے جا رہے ہیں. ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے پروٹیکشن شیلڈ کا ہونا ضروری ہے. تو سر پہ آپ دیکھیں ہیلمٹ بھی ہے، بلٹ پروف جیکٹ بھی ہے، رائفل بھی پکڑی ہوئی ہے، اور بیریئر بھی یہاں پر موجود ہے. اے ایس پی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. سر، یہ شہریوں کی چیکنگ کی جا رہی ہے اور بڑی ڈیپلی چیکنگ، کہتے ہیں کہ بیگ کو چیک کرنا، ایک ایک چیز کو چیک کرنا، کیا دیکھا جاتا ہے؟ ابھی دیکھیں، جیسے میں نے آپ کو اپنے کرمنل پروفائلنگ کی بات کی، ابھی جو یہاں سے موٹر سائیکل گئی ہے 125 تھی. کیوں؟ کیونکہ میں 125 کو اسپیشلی ٹارگٹ کرتا ہوں کہ کرمنلز یوز کرتے ہیں. اس کو نے روکا. اب یوزلی جو بیگ لے کے جا رہے ہیں، اکثر چونکہ میں نے جو کرائم سینز وزٹ کیے ہیں اس میں ہمیں لوگوں نے کمپلینٹ سے یہی بتایا کہ وہ بیگ میں ہی اپنا ویپن یوز کرتے ہیں. ویپن یا چھپاتے ہیں وہاں پہ، یا جو موبائل وغیرہ چھینتے ہیں وہ پراپرٹیز میں چھینتے ہیں. تو ہم بیگس کو بھی اسی نگاہ سے چیک کر رہے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر ان کے پاس ایک سے زیادہ موبائل فون ہے تو کیا وہ ان کا اپنا ہے، کیا وہ اونرشپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. دوسرا، ان کے پاس فار ایگزامپل اب دنیا میں کوئی بھی بندہ وہ ایک ہی والٹ لے کے گھومتا ہے، لیکن اگر اس کے بیگ سے 3 والٹ 4 والٹ نظر آئیں تو ظاہر سی بات ہے میں اس پہ شک کروں گا، میں ویریفائی کروں گا، میں اس کا CNIC چیک کروں گا، اس کا ریکارڈ دیکھوں گا، اور ان ساری چیزوں پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی اس سے زیادہ چیکنگ نہیں ہو رہی، وہ اسی وقت آپ کے ودن 30 سیکنڈز 45 سیکنڈز میں یہاں سے فری کر دیے جاتے ہیں. سر، یہ اتنی سخت چیکنگ کے باوجود اگر کوئی واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور فرار بھی ہو جاتا ہے، پھر پولیس کو دکھ ہوتا ہوگا کہ اتنی سختی کرنے کے باوجود پولیس ملازم اپنا کام نہیں کر پایا، ڈاکو اپنی واردات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، تو اس پہ کیا پھر ریئیکشن آتا ہے؟ پولیس ملازمین جو ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہوتے ہیں، اپنے بہترین ڈیوٹی کے فرائض انجام نہ دینے کی صورت میں کس طرح ان سے برتا جاتا ہے؟ دیکھیں، اس میں 2 چیزیں ہیں. اس میں ہم سب سے پہلے جو مین چیز ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کیا اس میں میرے ملازم کی انکمپٹنس تھی، غلطی تھی، یا قسمت کے طور پہ وہ ایک واردات سارے SOPs کے باوجود ہو گئی. مطلب میں اس وقت ASP ہوتے ہوئے بھی پورا MM عالم کہہ کے کہ ایگزٹ کو سیل نہیں کر سکتا. میں یہاں پہ لاہور کی 30,000 پولیس تو کھڑی نہیں کر سکتا، لیکن اگر میرے جوان فار ایگزامپل اس موقع پہ ایکٹیو پائے گئے ہیں، میری گاڑی جیسے پیچھے پیٹرولنگ کر رہی ہے جس کو ہم ٹریک بھی کرتے ہیں، اور باقی ساری چیزیں اگر SOP پورے، تو اس وقت اگر واردات ہو بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں، ہم ریئیکٹ کریں گے، ہم اس واردات کرنے والے کے پیچھے جائیں گے، ہم اس کو جا کے ڈیٹیکٹ کریں گے اور ہم اس کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے.
आइंदा कोई शहरी मुतासिर ना हो, आइंदा कोई शहरी ज़ख्मी ना हो, आइंदा कोई शहरी अपने कीमती सामान से महरूम ना हो जाए, उसके लिए आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है वो आर्जी होगी या उसको मुश्किल मजाजी के तौर पर आगे लेके चला जाएगा? हमारी देखें जो स्ट्रेटजी है ये नाके मैंने एक सर्टेन टाइम पीरियड को स्टडी करके लगाए हैं। अब चूँकि इसका इम्पैक्ट नज़र आ रहा है, ज़ाहिर सी बात है क्रिमिनल्स भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करेंगे, क्रिमिनल्स अपनी जगहें चेंज करेंगे, इस रोड को छोड़ के दूसरे रोड पे जाएंगे, अपना हुलिया बदलेंगे। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि कल से CD 70 पे लोग ज़्यादा वारदातें करना शुरू हो जाए, किसी और चीज़ में होना शुरू हो जाए, तो हम अपनी स्ट्रेटजी उस हिसाब से अडेप्ट करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अब एक ASI, एक सब इंस्पेक्टर, एक पुलिस मुलाजिम के पास क्या क्या टूल्स मौजूद हैं जो चेकिंग की जा रही है? देखें जी, सबसे पहले तो आप उमर को देख सकते हैं कि उमर ने अपने हाथ में हमारी पुलिस पोस्ट एक ऐप है उसको जो है वो यूज़ कर रहा है, जिसमें वो उनका CNIC नंबर डाल के उनका रिकॉर्ड चेक कर रहा है कि क्या ये पहले किसी FIR में शामिल रहे हैं। अक्सर जो क्रिमिनल होता है वो रिपीट ऑफेंडर होता है, उस पर लाजमी कोई ना कोई 356, 392, 95 की FIR होती है, वो हम चेक करते हैं। इसके अलावा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स होते हैं उसकी लिस्ट हमारे पास ऑनलाइन मौजूद होती है, वो फ़ौरन उसी वक्त ही क्लिक हो जाएगा। ये हमारा सबसे इफेक्टिव मेथड है। बिल्कुल ठीक है जी। ये नाका लगाया गया है, पुलिस मुलाजिम असले से लेस हैं, पिस्टल उनके हाथ में है, ऐप भी मोबाइल में इंस्टॉल है, और अगर कोई मशकूक शख्स जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस होता है तो उसको चेक करने के बाद दबोच भी लिया जाता है। अगर वो फरार होने की कोशिश करता है तो ये 125 तैयार है, फौरी उसका ताकुब करती है, पिस्टल इनके पास है, और फिर अगर ज़रूरत पड़े तो फिर फायर भी किया जाता है। इनके पास भी पिस्टल मौजूद है लगा हुआ है? दिखाओ ज़रा, लुकाया क्यों है अजय? क्रिमिनल दे खौफ से है ना? नहीं, वो अपना है मेरा। क्रिमिनल्स के लिए रखा है ना, क्रिमिनल्स का मुकाबला कर सकें। अगर कोई वो फायर करता है खुदा ना खास्ता, तो आपने अपनी सेफ्टी को देखते हुए अपने पास पिस्टल रखा हुआ है। ये राइफल भी है अभी। कोई भी नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो पुलिस एक्टिवली ना सिर्फ उन मुल्ज़मान का मुकाबला करती है बल्कि उनको दबोचने में भी कामयाब हो जाती है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और वहाँ की सूरत भी आपके सामने। इरफान, हम यहाँ पे नाका लगाया है, मेन मकसद सबसे पहले तो क्राइम प्रिवेंशन है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारी अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है। ठीक है, हम नहीं चाहते कि यहाँ पे किसी किस्म का नाखुशगवार वाक़या हो। आप लोगों की जान हमें बाकियों से हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ है। दूसरा, मेनली यहाँ पे हमने जो क्रिमिनल प्रोफाइलिंग हमने की हुई है, जैसे होंडा 125 हो गई, उसको टारगेट करना है, डबल सवार हो गए, कोई बंदा अगर रॉन्ग आ रहा है, कोई बंदा उसकी नंबर प्लेट नकली है, कोई बंदा बैकपैक लेके जा रहा है, या किसी भी किस्म का कोई शक व शुबा से पैदा हो, तो वो लाजमी तौर पे उससे हमने चेक करना है। ठीक है, बॉडी सर्च के अलावा उसकी नंबर प्लेट वेरीफाई करें, उसके पास मोटरसाइकिल चोरी की तो नहीं है, और फाइनली उसका CRO रिकॉर्ड लाजमी देखना है, उसका CNIC उसके पास ओरिजिनल होना चाहिए, उसको रन करें, हमारे डेटाबेस में देखें वो कहीं प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर तो नहीं है, लाहौर में या बेशक पंजाब के किसी और शहर में, या उसमें कोई 392, 95, 96, अपना 356 का कोई पर्चा वगैरह कोई भी ऐसी चीज़ हो, तो उसको आपने खुद पर्सनली इंटेरोगेट करके फिर मुझे उसकी रिपोर्ट देनी। सर, अक्सर हम नाके देखते हैं, पुलिस के नाके लूट मार की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन आपने जो ब्रीफ किया है उसमें ये वाला कोई हुक्म नहीं जारी किया कि आपने शहरियों से पैसे लेने हैं, रिश्वत लेनी है, उनको छोड़ देना है, अगर वो क्रिमिनल है तो पैसे ले दे के छोड़ देना है। आपने कहा है कि क्रिमिनल का मुकाबला करना है, शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, ये दो आपके टास्क हैं। और तो इनको टाइमलाइन भी दी हुई है कि आपने 30 से 45 सेकंड्स में एक बंदे को चेक करके जाने देना है, क्योंकि उनके लिए भी आपने दुश्वारी पैदा नहीं करनी, अपने लिए भी नहीं करनी। अगर उन 40 सेकंड्स में आप डिसाइड करते हैं कि नहीं ये बंदा शक वाला है, उसको आप थाने ले जाएं, उसको आप फिर मजीद फर्दर वेरीफाई करें, लेकिन यहाँ पे इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। जो नाके लूटमार में बदल जाते हैं उनके लिए क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? देखिए, मेनली एक तो मेरे तमाम नाके मेन रोड्स पे हैं, किसी से ढके छुपे नहीं हैं, यहाँ पे सारी बिल्डिंग में CCTV लगे हुए हैं, कोई भी इस किस्म की कंप्लेन आए वो कंप्लेन आपकी सीधी सादी वेरीफाई हो जाती है। उस पर तो फिर हम सिर्फ डिपार्टमेंटल एक्शन नहीं बल्कि कोशिश करते हैं कि उसको डिसमिसल ऑफ फ्रॉम सर्विस पे हम उसकी तरफ मूव करें। ये सर, अब हम किस नाके पे आए हैं? हम जी मॉल 1 पे हैं इस वक्त, अगेन मेन बुलेवार्ड का मेरा सेकंड इम्पॉर्टेंट नाका। यहाँ पे हमारे SHO गुलबर्ग ये भी हमारे साथ हैं, और बेसिकली यहाँ पे नाकों की 3-4 वजूहत हैं। एक तो यहाँ पे झपट्टा आम हो गया था क्योंकि यहाँ पे आपका एलीट क्लास आती है,
سارے ریسٹورانٹس لاہور کے سب سے فیمس کیفیز آپ کے ادھر ہیں. دوسرا اس کے علاوہ رات کو یہاں پہ اکثر ہولیگنزم کی شکایتیں آتی تھی 15 پہ کہ فار ایگزامپل کوئی بندہ شراب کے نشے میں جو ہے یہاں پہ کسی کے ساتھ بدتمیزی, لڑائی جھگڑا, اس کی کالز آتی تھی. تیسرا آرمس برینڈشمنٹ پہ ہم نے یہاں پہ فوکس کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی فار ایگزامپل جو اپنے گارڈز وغیرہ ساتھ لاتا ہے تو ان کا اسلحہ لائسنس تو اس کی برینڈشمنٹ نہ ہو, مطلب ایک پرامن فضا جیسی یہاں پہ ہوتی ہے اسی کو مینٹین کیا جائے. تو مین ایس ایچ اوز کو یہی انسٹرکشنز ہیں, اس پہ فوکس کرے کہ نارکوٹکس, اس کے علاوہ نشہ کسی بھی اور قسم کا, ہولیگنزم نہ ہو, سلیچنگ رابری تو ڈیفینیٹلی پرائمری آبجیکٹیو, اور آرمس برینڈشمنٹ, اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے. یہاں کبھی بڑی کھیپ پکڑی گئی منشیات کی؟ جسٹ اے فیو ڈیز اگو ہم نے گلبرگ پولیس نے, میرے سی ایس ایچ او نے, ہم نے 9 کلو سے زیادہ چرس جو ہے وہ ریکور کی تھی. ہر منتھ تقریباً گلبرگ کی ایوریج پرفارمنس 25-30 کلو کے آس پاس چرس اور 300-400 بوٹل شراب, یہ ہماری چلتی رہتی ہے. لیکن اب ہم نیکسٹ فوکس آفٹر سنیچنگ اور رابری ہم سوشل کرائم سے موو کریں گے, جس میں ٹاپ موسٹ پریورٹی میری نارکوٹکس. بالکل ٹھیک ہے. گلبرگ کی ایک بڑی فوڈ مارکیٹ کے باہر ہم موجود ہیں اور یہاں پر شہریوں کو تحفظ دینے کے لیے, احساس تحفظ پیدا کرنے کے لیے پولیس کا ناکہ لگایا گیا ہے اور منشیات کی روک تھام کے لیے روزانہ کی بنیاد پر انٹیلیجنس بیس سرچ آپریشن بھی کیے جاتے ہیں اور بہت سے نیٹ ورک پکڑنے میں یہ کامیاب بھی ہوئے ہیں. اور اب ہم لبرٹی کی طرف بڑھتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. لبرٹی کو سیکیور کرنے کے لیے گھوڑوں کا استعمال کیا جا رہا ہے. دیکھیں جی, یہ ماؤنٹڈ فورس اکراس دا ورلڈ بھی یوز ہوتی ہے, اسی طرح ہی ہمارے لاہور پولیس کے پاس بھی ایک ماؤنٹڈ دستہ ہوتا ہے. یہ مینلی ہم ان پیڈسٹرین مارکیٹس میں یوز کر سکتے ہیں جہاں پہ ایک تو ہم گاڑیوں کا استعمال نہیں کر سکتے کیونکہ یہاں پہ جگہ نہیں ہے گاڑیوں کی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ یہ چونکہ آپ ایک اوپر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو ایک اوور آل ویو آ رہا ہوتا ہے مارکیٹ کا, کہ خدا نہ خواستہ مینلی فرام دا ویو پوائنٹ کوئی جیب کترا تو نہیں ہے یہاں پہ, کوئی یہاں پہ کسی قسم کی ہراسمنٹ کی کال تو نہیں آ رہی, اور ایک اوور آل پولیس کی پریزنس کو شو کرتا ہے. اس لیے ہم صرف یہ عید کے موقع پر ہی ماؤنٹین جو ہے پیٹرولنگ کی جا رہی ہے؟ ہاں جی, یہ ہمارا اسپیشل میجر ہے جو ہم عید کے دنوں پہ آس پاس میں فوکس کرتے ہیں کیونکہ جب رش یہاں پہ زیادہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. عید کے دن جیسے ہی قریب آتے ہیں شہریوں کی بڑی تعداد بازار کا رخ بھی کرتی ہے. وقفے سے گشت کی صورتحال کو یقینی بنانے کے لیے ان گھوڑوں کا استعمال کیا جاتا ہے اور پولیس ملازمین تربیت یافتہ ہیں اور یہاں پر اے ایس پی محمد رضا کی نگرانی میں اب گشت بھی کیا جائے گا, دیکھا جائے گا کہ کس طرح پیٹرولنگ کو یقینی بنایا جا رہا ہے. سر آپ بھی آئیں گے اس پر؟ ہاں جی, ہمارے ٹریننگ کا پارٹ ہے. میں تو آپ کو بھی کہوں گا کہ چلیں جی. میرے ساتھ تو کانسٹیبل رہے گا, آپ کے ساتھ میں بھی نہ. اے ایس پی محمد رضا ہمارے ساتھ ہیں, اے ایس پی گلبرگ, اور عید کے دن جیسے ہی قریب آتے ہیں تو شہریوں میں احساس تحفظ پیدا کرنا پولیس کی پہلی ترجیح ہوتی ہے. اس کے بعد وارداتوں کو کنٹرول کرنا, ساتھ ہی ساتھ میں بات بھی کروں گا, ان کو شامل گفتگو بھی کروں گا. اے ایس پی صاحب گھوڑے پہ بیٹھے ہیں, ٹریننگ ہے آپ کی؟ ہاں جی بالکل, یہ ہماری پارٹ آف ٹریننگ ہوتی ہے پولیس کی کہ آپ لوگ ہفتے میں کم سے کم 2 دفعہ ہارس رائڈنگ کرتے ہیں اور یہ ہمارا کمپلسری پارٹ ہے. جب تک آپ یہ ٹیسٹ پاس نہیں کرتے آپ کو گریجویٹ نہیں کیا جاتا نیشنل. ٹھیک ہے. تو سر یہ گھوڑوں کا استعمال کس لیے کیا جا رہا ہے؟ یہ جی مینلی میں نے آپ کو بتایا تھا ہم پیٹرولنگ اس پہ کر رہے ہیں. ایک تو یہ ماؤنٹڈ فورس ہے, آپ اوپر سے ایک اوور آل ویو لے سکتے ہیں. دوسرا, جن مارکیٹس میں ہم گاڑیوں کا استعمال نہیں کرتے یا جہاں پہ گاڑیوں کا ایکسیس نہیں ہوتا وہاں پہ مینلی اس کو ہم یوز کیا جاتا ہے. تو عید کے دنوں میں چونکہ لبرٹی میں کافی زیادہ رش ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں, ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ یہاں پہ ایک ماؤنٹڈ فورس خاص کر کے شام کے وقت پہ جو ہے وہ پرماننٹلی ڈپیوٹیڈ رہے. ٹھیک ہے. تو ہراسمنٹ کے کیسز کتنے رپورٹ ہوئے ہیں چونکہ عید کے دن قریب ہیں, بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں؟ دیکھیں جی, ہراسمنٹ کے کیسز چونکہ پچھلی عید پہ رپورٹ ہوئے تھے تو ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے یہاں پہ ایک پولیس ہیلپ ڈیسک قائم کی ہے جہاں پہ میری لیڈی کانسٹیبلز بھی ہوتی ہیں, بلکہ ہمارے پاس ایک ٹرانسجینڈر کانسٹیبل ہے جو بھی یہاں پہ جو ہے وہ ڈیوٹی دیتا ہے. اور اس کے پاس کسی بھی قسم کے کوئی ہراسمنٹ کی کیس آئے, خاص کر کے دوپٹہ گلی جہاں پہ ایک تو رش بہت زیادہ ہوتا ہے, لیڈیز زیادہ ہوتی ہیں, وہاں پہ تو ہم کوشش کر کے میلز کی انٹری بھی ہم بلاک کر دیتے ہیں. تو یہ سارے میجرز ہم لیتے ہیں. ابھی ہم پولیس ڈیسک کی طرف ہی جا رہے ہیں جو ہم نے مین لبرٹی مارکیٹ میں عید کے دنوں کے لیے قائم کیا ہوا ہے. یہ جو ہیلپ ڈیسک ہے پبلک کے لیے کس طرح ورکنگ کر رہا ہے وہ بتائیے. سر اویئرنیس دی گئی ہے جو یہاں پر آ رہے ہیں انہیں پتہ ہو کہ یہاں پر ہم کس طرح کی شکایت کر سکتے ہیں؟ ہمارا مینلی یہاں پہ ہم آن بورڈ لیتے ہیں جو لبرٹی مارکیٹ کی اپنی یونین ہے
جو کہ سارے شاپ کیپرز کو بھی انفارم کرتے ہیں، اور شاپ کیپرز کے تھرو کسٹمرز کو بھی آپ ویل انفارم کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کی پک پاکٹنگ ہو گئی، ہراسمنٹ ہو گئی، چوری کی کمپلینٹ ہو گئی، بیگری ہو گئی، اس قسم کی ساری کمپلینٹس آپ پولیس ہیلپ ڈیسک پہ لا سکتے ہیں. یہاں پہ ہمارے پاس فیمیل کانسٹیبلز بھی ہیں، ہمارے پاس ٹرانسجینڈر امپلائیز بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہم میجرز دیتے ہیں کہ ہم سول پارچات میں ہم نے یہاں پہ لوگ چھوڑے ہوتے ہیں جو کسی بھی قسم کی ایسی رپورٹ پہ فوری ایکٹ کرتے ہیں. ہم لوگوں نے کافی ایریاز، فار ایگزامپل دوپٹہ گلی ہو گئی، اس کو ہم کارڈن آف کر دیتے ہیں، وہاں میلز کی انٹری بند کر دیتے ہیں اور وہاں پہ صرف فیمیلز ایک سیف انوائرمنٹ پہ اپنی شاپنگ کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ہم اپنے فیمیل کانسٹیبلز بھی ویریس اسپاٹس پہ جو ہیں وہ پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ایسی واردات اگر ہو جائے، خدا نخواستہ 15 کی کال آ جائے تو وہ فوراً اس پہ ری ایکٹ کر سکیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹرانسجینڈر جو امپلائی ہیں اور لیڈی کانسٹیبل، کیا ٹائمنگ ہے ان کی یہاں پر ہیلپنگ ڈیسک پہ بیٹھنے کی تاکہ شہری مستفید ہو سکے، شہری اپنی شکایتیں لے کے آئیں اور ان کا ازالہ کیا جا سکے؟ یہ ہیلپ ڈیسک 4 بجے کے آس پاس اسٹارٹ ہوتا ہے، کیونکہ اوبیسلی مارکیٹ کھلنے کی ٹائمنگز بھی 3 بجے کے بعد کی ہوتی ہیں، اور رات کے تقریباً 11-12 بجے تک یہ لوگ یہیں ان پوزیشن رہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے جی. اے ایس پی محمد رضا گلبرگ سرکل کو دیکھ رہے ہیں. 4 تھانے ان کے انڈر ہیں، 2 چوکیاں ایس ایچ او گلبرگ یہاں پر موجود ہیں، اور سیکورٹی کو یقینی بنانا ایس ایچ او گلبرگ ان کی ٹیم کی پرائورٹی بھی رہتی ہے. اور اے ایس پی جو محمد رضا ہیں وہ گائے بغائے 4 تھانوں کی حدود میں گشت کی صورتحال کو جانچتے بھی ہیں، پرکھتے بھی ہیں، اور کوئی نئی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے کرائم کو روکنا ہو تو اس پر احکامات بھی جاری کرتے ہیں. تو یہ خصوصی طور پر ہیلپ ڈیسک بنایا گیا ہے پبلک کے لیے، چونکہ خواتین کو کافی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بدمزگی بھی ہوتی ہے، ہراسمنٹ کے کیسز بھی ہوتے ہیں. تو صرف اس کی روک تھام کے لیے یہ ہیلپ ڈیسک بنایا گیا ہے. اگر کسی بھی خاتون کو، لڑکی کو، عورت کو ضرورت پیش آئے کہ وہ پولیس کی مدد لے سکتی ہے، اس کو کوئی ہراس کر رہا ہے، تو وہ بلا جھجک یہاں پر آ سکتا ہے. اے ایس پی خود اس کیس کو مانیٹر کریں گے اور اس کو انصاف دینے میں بھی پیش رہیں گے. یہ آج کی ساری صورتحال تھی، اور گھوڑوں کا استعمال بھی کیا گیا، ناکے بھی دیکھے گئے، اور خاص طور پر جو مجھے اچھی بات لگی گلبرگ سرکل کی، یہ گزشتہ 20 سے 25 دنوں میں روبری کی، ڈکیتی کی، رازداری کی، جھپٹے کی کوئی ایک کال موصول نہیں ہوئی. اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب اے ایس پی ذمہ داری کے ساتھ اپنے سرکل کو دیکھ رہا ہوتا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.